Subscribe to our channel and press the bell icon. वाला तालिबात सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। गेस्ट पेपर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10th हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, फ़नून लतीफ़ा, ज़राए अबलाग की तारीख़, तफरीक़ के ज़राए और तारीख़, इन असबाक़ पर अहम सवालात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। संग तराशी का मथुरा तर्ज डैश अहद में वजूद में आया। संग तराशी का मथुरा तर्ज डैश अहद में वजूद में आया। इसका सही जवाब है ए कुशान। दूसरा है फ़न मुसव्वरी और फ़न संग तराशी का शुमार डैश में होता है। इसका सही जवाब है अलिफ बसरी फ़नून। तीसरा है इंडोनेशिया में डैश के मकाम पर तामीर करदा दुनिया के सबसे बड़े स्तूप को यूनेस्को ने आलमी विरासती मकाम का दर्जा दिया है। इसका सही जवाब है बी बोरोबुदूर। अगला है भारत का पहला अंग्रेज़ी रोज़नामा बंगाल गज़ट डैश ने जारी किया। इसका सही जवाब है ए जेम्स ऑगस्टस हिक्की। दूसरा है टेलीविज़न डैश ज़रिया है। इसका सही जवाब है सी समयो बसरी। तीसरा है बाल शास्त्री जाम्बेकर का जारी करदा मराठी ज़ुबान का पहला अखबार डैश है। इसका सही जवाब है जीम दर्पण। अगला सवाल है महाराष्ट्र का अव्वलिन कीर्तनकार डैश को कहा जाता है। इसका सही जवाब है जीम संत नामदेव। दूसरा है बाबूराव पेंटर ने डैश फिल्म बनाई। इसका सही जवाब है जीम सेरंद्री। तीसरा है 18वीं सदी में डैश ने दशावतारी खेल दिखाने वाला ग्रुप कायम करके इसे पूरे महाराष्ट्र में ले गया। इसका सही जवाब है सी जीम श्यामजी नाइक काले। गलत जोड़ी है छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस दिल्ली, सही जोड़ी होती है मुंबई। दूसरा है गलत जोड़ी है प्रभाकर आचार्य पी के अत्रे। तीसरी जोड़ी है गलत जोड़ी है सहमाही 2 महीने, जबकि ये 3 महीने होता है, तो गलत जोड़ी है सहमाही 2 महीने। अगला है इसकी गलत जोड़ी है नट सम्राट विजय तेंदुलकर। गलत जोड़ी है संगीत शारदा श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर। सवाल नंबर 2 का अलिफ होता है खाका मुकम्मल करना है। भारत की रियासतें जहाँ तस्वीरों वाले गार हैं। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसमें से कोई 4 ही लिखना मुतवक्का है। भारत में रक़्स की किस्में, इसमें से कोई 4 ही लिखना पड़ता है। उड़ीसा ओडिसी, महाराष्ट्र लावनी, तमिलनाडु भरतनाट्यम, शुमाली भारत कथक, केरला कथकली, मोहिनीअट्टम, आंध्रा कुचिपुड़ी। अगला सवाल है 19वीं सदी में अखबारात और इनके बानी लोकमान्य तिलक मराठा और केसरी, भाऊ महाजन प्रभाकर, बाल शास्त्री जाम्बेकर, दर्पण, कृष्णराव भालेकर, दीन बंधु। अगला है भारत के ज़राए अबलाग। पहला है रेडियो, दूसरा वेब सहाफ़त, तीसरा अखबारात व रसायल, चौथा टीवी। कठपुतलियों गुड़ियों की किस्में, ये 2 नंबर के लिए आएगा। पहला है दस्ती कठपुतली, दूसरा लकड़ी की कठपुतली, तीसरा डोर वाली कठपुतली, चौथा साया कठपुतली। अगला सवाल है मुख्तसर नोट लिखना है अवामी फ़न संग तराशी। इसका जवाब है पहला नुक्ता है अवामी फ़न की रिवायत पत्थर के ज़माने से चली आ रही है। हड़प्पा तहज़ीब में मिट्टी के मुजस्समे देवताओं की मूर्तियाँ तैयार की जाती थी। दूसरा आज भी बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में ऐसी कई रियासतों में मिट्टी की गणेश और गौरी की मूर्तियाँ तैयार की जाती है। तीसरा हड़प्पा तहज़ीब में मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बैल बनाने का तरीक़ा राइज था। चौथा आबो अजदाद की याद में खड़े किए गए लकड़ी के खंभे और हुक पर मुजस्समा कुंदा किए हुए मिलते हैं। इस तरह मज़हब की बुनियाद पर और तफरीह के लिए तैयार किए गए अवामी संग तराशी के नमूने कायम रहे और इनमें तरक्की भी हुई। अगला है केसरी और मराठा। इसका जवाब है आज़ादी से पहले के ज़माने में मुख्तलिफ़ मकासद की तकमील के लिए जो अखबार शुरू किए गए, इनमें केसरी और मराठा अखबारात का शुमार भी होता है। गोपाल गणेश आगरकर और लोकमान्य तिलक ने 1881 में केसरी और मराठा अखबार जारी किए। इन अखबारों ने जंग आज़ादी के दौर में ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दी हैं। इन अखबारों ने आज़ादी के हसूल के लिए लोगों में बेदारी पैदा की, इस ज़माने के समाजी और सियासी मसाइल को मंजर आम पर लाए। अगला है मौसर मुल्क के हालात पर रोशनी डाली और अवामी मफादात के मसाइल पर गौर व फिक्र की दावत दी। बचपन की शादी, हिंदू बेवाओं की दोबारा शादी जैसे मौज़ूआत पर अपनी राय का इजहार किया।
دیسی زبانوں کی کتابوں، مغربی کتابوں اور علوم پر بحث و گفتگو کی اور لوگوں تک ان کے خیالات پہنچائے۔ ملکی اور ولایت کی سیاست کے بارے میں مضامین شائع کیے۔ چھٹا ہے علم کے فروغ کے ساتھ اخلاقی اقدار کی حفاظت کی، سماجی برائیوں اور غلط رسوم و رواج پر سخت تنقید کر کے سماجی بیداری کی کوشش کی۔ اگلا سوال ہے تفریح کی ضرورت۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے تفریح انسانی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کو تفریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی بے عیب نشوونما کے لیے خالص تفریح کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسرا ہے بندی ٹکی زندگی کی اکتاہٹ کو دور کر کے دل کو تازگی، جوش اور ولولہ بخشنے کے لیے تفریح ضروری ہے۔ تیسرا، تفریح دل میں امنگ پیدا کرتی ہے اور کام کرنے کی قوت فراہم کرتی ہے۔ تفریحی مشاغل کے ذریعے شخصیت کا ارتقاء ہوتا ہے۔ چوتھا، تفریح کے ذریعے دل کو سکون اور مسرت حاصل ہوتی ہے، دل کا بوجھ دور ہو جاتا ہے۔ اگلا ہے تماشا۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے فارسی زبان سے مراٹھی میں آئے ہوئے لفظ تماشا کے معنی ہے دل کو خوشی دینے والا منظر۔ دوسرا، عوامی فن اور کلاسیکی فن کے امتزاج سے یہ فن وجود میں آیا ہے جو تفریح کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ فن 18ویں صدی میں مہاراشٹر میں بہت مقبول ہو گیا تھا۔ تیسرا، تماشا کی دو روایتی قسمیں سنگیت باری اور ڈھول کی چھاپڑ ہے۔ سنگیت باری میں لاونی اور موسیقی کے نام پر رقص کیا جاتا ہے۔ ڈھول کی چھاپڑ میں پہلے گنیش کی پوجا، اس کے بعد گولن، کرشنر گوالو، کہانی بتاونی، سوال جواب اور آخر میں وگ یعنی وگ ناٹیہ پیش کیا جاتا ہے۔ چوتھا، وچھا ماجھی، پوری کرا، گاڑوا چلنگ جیسے جدید نوعیت کے وگ ڈرامے بڑے اسٹیج پر کافی مقبول ہوئے ہیں۔ اگلا ہے مراٹھی تھیٹر۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے کسی فرد یا گروہ کے ذریعے فنون لطیفہ پیش کرنے کی جگہ کو تھیٹر کہتے ہیں۔ 19ویں صدی کے وسط میں مراٹھی تھیٹر وجود میں آیا۔ وشنو داس بھاوے مراٹھی تھیٹر کے بانی تھے۔ دوسرا، ابتدائی دور میں تاریخی اور دیومالائی ڈراموں کے ساتھ ساتھ ہلکے پھلکے تربیت ڈرامے بھی تھیٹر میں پیش کیے گئے۔ ان ڈراموں کی اسکرپٹ تحریری شکل میں نہیں ہوتی تھی۔ تیسرا، ڈرامہ تھورلے مادھوراؤ پیشوے سے مکمل طور پر تحریری اسکرپٹ والے ڈراموں کی روایت شروع ہوئی۔ 19ویں صدی کے آخر میں سنگیت ناٹک کی روایت کا آغاز ہوا۔ سماجی مسائل اور تاریخی موضوعات پر مبنی ڈرامے پیش کیے جانے لگے۔ چوتھا، مراٹھی تھیٹر کے زوال کے دور میں آچاریہ اترے کے ڈراموں نے تھیٹر کو سہارا دیا۔ وی شرواڑکر، وجے تینڈولکر، وسنت کانیٹکر جیسے ادیبوں نے مراٹھی تھیٹر کو مالا مال کر دیا۔ اگلا سوال ہے چترکتھی جیسی مٹتی ہوئی روایتوں کو دوبارہ زندہ کرنا ضروری ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے کٹھ پتلیوں یا تصویروں کی مدد سے رامائن مہابھارت کی کہانیوں کو بیان کرنے کی روایت کو چترکتھی روایت یعنی چتر کتھا روایت کہتے ہیں۔ دوسرا، یہ روایت ہماری تہذیب کا جز اور ہمارا شاندار ورثہ ہے۔ تیسرا، ٹھاکر آدیواسیوں وارلی جیسے قبائل نے چترکتھی روایت کو نسل در نسل محفوظ رکھا ہے۔ چوتھا، چترکتھی خاندانوں میں حفاظت سے رکھے ہوئے مسودے اب بوسیدہ ہو گئے ہیں، اس لیے چترکتھی جیسی مٹتی ہوئی روایتوں کو دوبارہ زندہ کرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے ذرائع ابلاغ سے حاصل شدہ معلومات کا تحقیقی تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کا جواب ہے، ذرائع ابلاغ سے ہمارے سامنے آنے والی معلومات کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا، معلومات دینے والے ذرائع ابلاغ کا مقصد، سرکاری پالیسی، سماجی حالات جیسے کئی پہلوؤں پر نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا، معلومات میں ذرائع ابلاغ کے مفروضات اور نقطہ نظر بھی شامل رہتا ہے۔ چوتھا، جرمنی کے ہفتہ روزہ اسٹرن میں ہٹلر کی خودنوشت روز نامچے کے بعض اقتباسات شائع کیے گئے، بعد میں اس روز نامچے کا جعلی ہونا ثابت ہوا، اس لیے ذرائع ابلاغ سے حاصل ہونے والی معلومات کا تحقیقی تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ اگلا ہے اخبارات کو تاریخی مضمون کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے کسی خبر کا تفصیلی جائزہ لیتے وقت اخبارات کو اس خبر کے ماضی کی تلاش کرنا پڑتی ہے۔ دوسرا، خاص دن جیسے کالم لکھتے وقت بھی پہلے کے واقعات کی معلومات حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تیسرا، اخبارات کے بعض کالم تاریخ پر مبنی ہوتے ہیں، ان کالموں کے ذریعے ماضی کے معاشی، سماجی اور سیاسی واقعات سمجھ میں آتے ہیں۔ چوتھا، اخبارات ماضی کے واقعات، جنگوں اور رہنماؤں وغیرہ کی صدی اور 50-75 سال پورے ہونے والے مضامین اور خاص نمبر نکالتے ہیں۔ ایسے موقع پر متعلقہ واقعہ کے ماضی کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے اخبارات کو تاریخی مضمون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمام ذرائع ابلاغ میں ٹیلی ویژن انتہائی مقبول ذریعہ ہے۔
ٹیلی ویژن ایک سمعی و بصری ذریعہ ہونے کی وجہ سے معلومات کے بارے میں سنتے ہوئے ناظرین اس سے متعلق متحرک تصویریں براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ ٹی وی واقعتاً تفریح کا خزانہ ہے۔ دنیا میں ہونے والے تمام سماجی مسائل، تعلیمی و معاشی موضوعات پر گفتگو، سیاسی تبدیلیاں، فلم، کھیل کے واقعات کو گھر بیٹھے دوردرشن کے چھوٹے پردے پر دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا، ٹی وی پر کھلاڑیوں، لیڈروں، کھیلوں، جنگوں وغیرہ امور پر مبنی معلومات فیچر دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھا، رنگین سیٹ، ریموٹ کا استعمال، واقعات کے زندہ مناظر اور براہ راست نشریات اور خبروں کی وجہ سے ٹی وی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس وجہ سے تمام ذرائع ابلاغ میں دوردرشن انتہائی مقبول ہے۔ سنت ایکناتھ کے بھاروڑ مشہور ہوئے۔ سنت ایکناتھ نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کئی بھاروڑ لکھے۔ ان بھاروڑوں میں ڈرامائیت کا عنصر ان کے موضوع میں تنوع تھا۔ دوسرا، مزاح کے لیے لوگوں کو تعلیم دینے اور نصیحت کرنے کا یہ طریقہ لوگوں کو پسند آیا۔ تیسرا، یہ بھاروڑ وہن پر گائے جا سکتے تھے، وجہ سے عوامی موسیقی کی مدد سے انہیں گایا جاتا تھا۔ چوتھا، عملی زندگی کی سیدھی سادہ مثالوں کی مزاح کے رنگ میں تخلیق کرنے کی وجہ سے سنت ایکناتھ کے بھاروڑ مشہور و مقبول ہوئے۔ اگلا ہے، مہاراشٹر میں بھارتی فلمی دنیا کی ماں کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، بھارت میں چلتی پھرتی تصویروں کا آغاز مہادیو گوپال پٹوردھن کے خاندان والوں نے 1885 میں کیا۔ دوسرا، 1899 میں ہریش چندر سکھارام بھاٹوڑکر نے بھارت میں پہلی مختصر فلم تیار کر کے ممبئی کے آزاد میدان میں اس کی نمائش کی۔ دادا صاحب تورنے، کرندیکر، پاٹنکر اور دیویکر نے غیر ملکی ٹیکنیشین کی مدد سے ایک کہانی پر مبنی فلم پنڈلک 1912 میں ممبئی میں دکھائی۔ دادا صاحب پھالکے نے 1913 میں مکمل بھارتی ٹیکنالوجی استعمال کر کے اپنی ہدایت کاری میں پہلی مکمل طوالت کی بھارتی فلم راجہ ہریش چندر تیار کی اور اسے ممبئی میں نمائش کے لیے پیش کیا۔ اس طرح بھارت میں پہلی پوری لمبائی کی فلم تیار کر کے نمائش کرنے کا سہرا مہاراشٹر کے سر ہے۔ اس وجہ سے مہاراشٹر کو بھارتی فلمی دنیا کی ماں کہا جاتا ہے۔ واضح کیجیے کہ فن کے شعبے میں کون سے پیشہ ورانہ مواقع میسر ہے۔ پہلا ہے، فنون کے عالموں کو عجائب خانوں، دستاویزات کے محافظ خانوں، لائبریریوں، آثار قدیمہ کی تحقیق، صحافت اور بھارتی علوم کے مراکز میں ملازمت مل سکتی ہے۔ دوسرا، صنعتی اور تشہیری شعبے میں نیز فنی اشیاء کی خرید و فروخت کے پیشے میں فنون سے واقف لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا، فلم سازی اور ڈرامہ سٹیج کرنے کے لیے سجاوٹ، منظر کشی، اداکار، ہدایت کار، فوٹوگرافر، روشنی کا انتظام کرنے والے اور دیگر فنکاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوتھا، شعبہ طباعت نیز گھروں کی آرائش، ڈیکوریشن کے سامان تیار کرنے میں فنی مہارت اور معلومات کے حامل افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانچواں، زیورات، دھاتوں اور لکڑی کے آرائشی اشیاء بنانے کے شعبے میں کئی پیشہ ورانہ مواقع میسر ہوتے ہیں۔ چھٹا، بانس، شیشے، کپڑے، مٹی اور پتھروں سے فنی اشیاء اور مجسمے بنانے کے شعبے میں کافی پیشہ ورانہ مواقع میسر ہے۔ اگلا سوال ہے، اخبارات شروع ہونے سے قبل دنیا بھر میں لوگوں تک خبریں پہنچانے کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے جاتے تھے؟ اس کا جواب ہے، اخبارات شروع ہونے سے قبل لوگوں تک خبریں پہنچانے کے لیے دنیا بھر میں پہلا، مصر میں سرکاری احکامات کی کندہ تحریریں عوامی جگہوں پر لگائی جاتی۔ دوسرا، قدیم رومی حکومت میں سرکار احکامات کاغذ پر لکھ کر اسے مختلف صوبوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ جولیس سیزر کے عہد میں ایکٹا ڈائرینا روز کے واقعات نامی اخبار روم میں عوامی جگہوں پر چسپاں کیا جاتا۔ تیسرا، چین میں 7ویں صدی میں سرکاری اعلانات عوامی جگہوں پر چسپاں کیے جاتے۔ چوتھا، انگلستان میں اہم واقعات کے اوراق مسافروں، زائرین اور دیگر لوگوں میں تقسیم کیے جاتے۔ اس طریقے سے مختلف حکومتوں میں راجہ کے نمائندے پوری سلطنت میں راجہ کے احکامات عوام تک اور سلطنت کی اہم خبریں راجہ تک پہنچاتے تھے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل نکات کی مدد سے رسائل کے بارے میں معلومات لکھیے۔ تعریف، اقسام، نوعیت۔ پہلا نقطہ ہے، مقررہ وقفے سے شائع ہونے والے مطبوع ادب کو رسالہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا، ایک ہی عنوان نام کے تحت کم از کم ایک ہفتہ یا اس سے زائد مدت کے بعد عموماً باقاعدگی سے شائع ہونے والے مطبوع ادب کو رسالہ کہتے ہیں۔ اقسام، پہلا ہے، اشاعت کی مدت کے لحاظ سے رسائل کی قسمیں ہفتہ روزہ، 15 روزہ، ماہ نامہ، 2 ماہی، 6 ماہی، 6 ماہی اور سالانہ ہے۔ دوسرا، ان کے علاوہ بعض مواقع کی مناسبت سے رسائل شائع کیے جاتے ہیں جنہیں غیر میعادی رسائل کہتے ہیں۔ جیم، نوعیت۔ پہلا نقطہ ہے، بعض رسائل تحقیق یا مخصوص طرز فکر کی اشاعت کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ دوسرا، بعض رسائل معاش، صحت عامہ، زراعت، تعلیم، صنعت، مذہب جیسے مخصوص موضوعات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تیسرا، فلمی دنیا، کھیل کود، ادب اور تفریح کو ترجیح دینے والے رسائل بھی ہوتے ہیں۔ چوتھا، بھارتی اتہاس و سنسکرتی، مراٹھواڑہ اتہاس پریشد، پتریکا جیسے
تاریخ سے متعلق رسائل بھی شائع ہوتے ہیں۔ رسائل تاریخ کا مطالعہ کرنے کے اہم ماخذ ہیں۔ ہندوستانی ٹیلی ویژن کا ارتقاء سفر پر مختصراً بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ 1959 میں بھارت میں ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا۔ 15 ستمبر 1959 کو بھارت کے پہلے راشٹرپتی ڈاکٹر راجندر پرساد نے دلی دوردرشن کیندر کا افتتاح کیا۔ دوسرا، اس کا ابتدائی نام دور چتروانی تھا، جسے بدل کر دوردرشن کر دیا گیا۔ ہر ریاست میں دوردرشن کیندر شروع ہو گیا۔ مہاراشٹر میں 2 اکتوبر 1972 کو ممبئی کیندر کا پروگرام نشر ہوا۔ تیسرا، 15 اگست 1982 کو بھارت میں رنگین ٹیلی ویژن کی آمد ہوئی۔ 1983 میں قومی نشریات کا آغاز ہوا اور دوردرشن کے ڈی ڈی میٹرو، اسپورٹس، نیوز وغیرہ چینلز اور 10 علاقائی چینل شروع ہوئے۔ چوتھا، اب مرکزی حکومت کی ملکیت والے شعبے میں نجی چینلوں کو اجازت مل گئی ہے۔ 1991 سے غیر ملکی اور بھارتی نجی چینل کیبل تکنیک کے ذریعے پروگرام نشر کرنے لگے ہیں۔ پانچواں، فی الحال بھارت میں قومی اور علاقائی تقریباً 1000 سے زائد چینل پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ چھٹا، کھیل خبریں، مذہبی پروگرام، تفریحی پروگرام، فلمیں اور گیت وغیرہ کی نشریات آزادانہ طور پر اور مختلف زبانوں میں 24 گھنٹے جاری ہیں۔ اگلا ہے آکاش وانی کی تعریف۔ بھارت میں 1924 میں مدراس، چنئی میں انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی کے نام سے پہلا نجی پرائیویٹ ریڈیو مرکز شروع ہوا۔ دوسرا، آگے چل کر انگریزی حکومت نے اس کمپنی کا نام انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروسز ISBS کر دیا۔ تیسرا، 8 جون 1936 کو اس کمپنی کا نام بدل کر آل انڈیا ریڈیو AIR کر دیا گیا۔ چوتھا، آزادی کے بعد AIR بھارتی حکومت کی ملکیت بن گیا اور اسے محکمہ اطلاعات و نشریات کے ماتحت کر دیا گیا۔ پانچواں، AIR کا اہم مقصد عوام کو مستند سرکاری پروگراموں اور منصوبوں کی معلومات دینا تھا۔ چھٹا، مشہور شاعر پنڈت نریندر شرما کی تجویز پر اس ریڈیو مرکز کو آکاش وانی کا نام دیا گیا۔ آج آکاش وانی سے تفریحی سے لے کر سماجی بیداری تک کے تمام قسم کے پروگرام 24 زبانوں اور 146 بولیوں میں نشر کیے جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔